$82 अरब खाली IPPs की वजह से मुल्क को खसारा हो गया। अगर आज इसको हम मल्टीप्लाई करें ना इसके साथ, आज डॉलर रेट के साथ, ये 14,000 अरब रुपया बनता है। मियाँ बंशाह, जहांगीर तरीन साहब भी इसमें शामिल हैं, ये ख्वाजा आसफ वगैरह, इन्हीं लोगों के मुआहदा किए हुए। एक बच्चा 22 करोड़ आबादी के लिहाज से 63,000 रुपए का मकरूज हुआ खाली IPPs की वजह से। चंद अरब रुपया किसानों के ऊपर डेबिट है, चंद अरब। उसके लिए इन्होंने कई किसान कत्ल कर दिए, इस हुकूमत ने भी, साबिका हुकूमतों ने भी। प्लांट चलें या बंद रहें, बिजली ये लें या ना लें, इन्होंने उनको पैसे पेड करने हैं। रुकना तो बड़ी दूर की बात होती है, सजदा रेज हो गई। ये इतने बड़े बड़े स्कैंडल, कहाँ गई एजेंसियाँ, कहाँ गई नैब, कहाँ गए FIA, कहाँ गए बाकी इदारे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ने आगाज़ के साथ मैं हूं हमजा हाशमी और मेरे साथ आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के बानी और जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद ज़फ़र ताहिर साहब मौजूद हैं। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। राना साहब, ये IPPs किस गैंग का नाम है जो मुल्क के हज़ारों अरब लड़प कर गया? ये कौन है? क्या कोई भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता? इमरान खान साहब तो ऐसी बात पर इक़्तिदार में आए कि ना चोर छोड़ूंगा और ना चोरूंगा यार, लेकिन अवाम हो गए खज्जल खुआर, अवाम बेचारी रो रही है। क्या बनेगा राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये वो गैंग है जिसमें पाकिस्तान के सारे लोग ही शामिल हैं, बड़े बड़े जो रखवाले भी, मतवाले भी, जियाले भी और जो अभी टाइगर भी, सारे इसमें शामिल हैं। जितने भी जो जिसने कहा वो सारे ही इसमें शामिल हैं। ये वैसे तो शुरू हुआ था 2002 में प्रॉपर। अब 2002 में हुकूमत किसकी थी? ये गैंग, सबसे पहला गैंग का नेटवर्क बनाया था 2002 में मुशर्रफ ने, और साथ उसके थे चौधरी बरादरान। फिर उसके बाद इस गैंग को दोबारा रीशेड्यूल किया गया आला हथियारों के साथ कि अवाम से पैसा कैसे निकालना है, और उसमें फिर आगे जनाब जरदारी एंड कंपनी। फिर उसके बाद दोबारा इसको रीशेड्यूल किया गया 2015 में, और फिर उसमें आ गए मुस्लिम लीग नून एंड कंपनी, शरीफ बरादरान और उनके सारे चेले चियाले, और वो शामिल हो गए इसमें। अब उसके बाद 2018 आया, 19 आया, 20 आया, और उसमें भी इसको दोबारा कोशिश की गई। लेकिन इमरान साहब, जो आपने कहा ना कि इसी दावे के साथ आए थे कि ना चोर छोड़ूंगा ना चोरों का यार, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि मैंने 2002 से लेकर 2021 तक या 2018 तक जो कुछ जमा किया वो सारे चोर भी थे और चोरों के यार भी। जब तुमने जमा चोर और चोरों के यार किए हैं, जिसने 2002 में मुआहदा किया वो भी इसके साथ, जिन्होंने 2011 में मुआहदा किया वो भी इसके साथ, जिन्होंने 2015 में मुआहदा किया इस IPPs का वो भी इसके साथ। आप मुझे बताओ कि इंक्वायरी कौन करे और पकड़ेंगे इसको? आपको हैरत होगी पाकिस्तानी अवाम को। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, $82 अरब आपके मुल्क का कर्जा पता है कितना है? $245 अरब हमारे मुल्क का कर्जा है जो हमने IMF का देना है, $245 अरब। उसमें से $82 अरब खाली IPPs की वजह से मुल्क को खसारा हो गया। यानी $82 अरब इनकी मद में चले गए IPPs के पास। ये सिर्फ 2007 से 2020 के दरमियान है। जी हाँ, 2007 में भी तो मुशर्रफ साहब ही थे ना, 2007 में भी मुशर्रफ साहब ही थे। लेकिन अगर इसको 2002 से किया जाए तो इससे भी बड़ी रकम बनती है। मैंने अर्ज किया कि ये $82 अरब, अगर आज इसको हम मल्टीप्लाई करें ना इसके साथ, आज डॉलर रेट के साथ, ये 14,000 अरब रुपया बनता है कमो बेश। यानी 14,000 अरब रुपया इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को भरना पड़ा इन लोगों की मद में। ये इतनी काबिल हुकूमतें थीं सारी कि प्राइवेट सेक्टर ने चंद अरब लगा के, सिर्फ चंद अरब इनको बिजली बना के देना शुरू की। और इन्होंने, बड़ी हैरत होगी आपको, इन्होंने खुद कहा कि 15% प्रॉफिट रख के आप हमारे साथ काम करें। 15% प्रॉफिट की इन्होंने खुद इजाज़त दी है इन IPPs को। और ये IPPs पता है ये हैं कौन? ये IPPs या तो खुद वज़रा हैं, या वज़ीरों के समधी हैं, या वज़ीर आज़मों के समधी हैं,
یا ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے پارٹنر ہیں. میاں منشا سیگل گروپ اور ہبکو والے اور اس میں مطلب بن قاسم والے اور مطلب اس میں سارے اس میں ماشاءاللہ اللہ کی پناہ چاہیے. ترین صاحب کیا سول اور کیا وردی سب اس میں برابر کے شریک ہیں. جہانگیر ترین صاحب بھی اس میں شامل ہیں اور عمر ایوب صاحب اور انہی کی وزارتوں میں یہ خواجہ آصف وغیرہ انہی لوگوں کے معاہدے کیے ہوئے ہیں. اور آج وہ پھر اور جو سابق وزیر خزانہ صاحب تھے اسی گورنمنٹ کے اور زرداری گورنمنٹ کے انہوں کے ہاتھوں کے معاہدے کیے ہوئے ہیں اس میں. اور یہ سارے وہی لوگ سارے مطلب پاکستان کے وہ بزنس مین یا تو وہ حکومت والوں کے رشتہ دار ہیں یا ان کے پارٹنر ہیں. یہ جناب علی سارا وہ قصہ ہے آئی پی پیز کا جنہوں نے 82 ارب ڈالر کا خسارہ اس قوم کے ماتھے پہ چمکا دیا تارے کی طرح. اب قوم جانے اور قوم کا فرض جانے بچہ جانے پیدا ہونے والا. میں تھوڑا سا اس کے اوپر کر رہا تھا مطالعہ کر رہا تھا اس کو میں سرچ کر رہا تھا مزید اس کے اوپر. تو میں نے جب دیکھا کہ ہمارا ایک بچہ 22 کروڑ آبادی کے لحاظ سے 63,000 روپے کا مقروض ہوا خالی آئی پی پیز کی وجہ سے. صاحب پچھلے سال جب اساتذہ احتجاج کر رہے تھے اسلام آباد کے بہت چھوٹی سی رقم تھی جو گورنمنٹ ان کو دینی تھی ان کی تنخواہیں روک کے رکھی ہوئی تھی تو یہ ان کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں. بس یہ بات یہی تو افسوس ہے. چند ارب روپیہ کسانوں کے اوپر ڈیبٹ ہے. چند ارب اس کے لیے انہوں نے کئی کسان قتل کر دیے. اس حکومت نے بھی سابقہ حکومتوں نے بھی ان کے فصلوں کو برباد کیا گیا ان کے بجلی کے کنیکشن کاٹ کے اور ان کے ساتھ برے حشر کیے گئے. یہ جو ان کے اپنے گھر کے پالتو لوگ ہیں ان کے اپنے گھر کے بغل گیر بچے ہیں ان کے اوپر مجھے بتاؤ کہ 14,000 ارب روپے کا خسارہ بھی ہو گیا اور یہ سینکڑوں ارب کما کے بھی لے گئے. 14,000 ارب کا قوم کو خسارہ بھی ہوا. ان کے پیسے جو انہوں نے لگائے تھے وہ بھی واپس چلے گئے. اب الٹا انہوں نے پھر حکومت کی گردن کو پکڑا ہوا ہے کہ ہمارے پیسے نکالو. ابھی انہوں نے میرا خیال تقریباً 800-900 ارب روپے کے پھر ان کے مقروض ہیں انہی کے. صاحب 14,000 ارب روپے اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا ایک پورا احساس پروگرام وہ صرف 180 ارب. یہ پاکستان کی کرپشن کا اور پاکستان کی بدقسمتی کا اور اس عوام کے اوپر مسلط ہونے کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. یہ صاحب ہماری جو سی سسٹم میں انرجی ہے وہ 33,000 میگا واٹ ہے اور جب سردیوں میں ہم پیک میں جاتے ہیں تو 7-8 میگا واٹ جو سی 1000 میگا واٹ یوز ہوتی ہے لیکن ہم پے جو نا 33,000 میگا واٹ کا کرتے ہیں. یہ ہم کو کیسے الو بنایا جا رہا ہے؟ یار یہ وہی بات ہے نا کہ میں نے کہا کہ جب معاہدے اپنوں کے ساتھ ہوئے ہیں پلانٹ چلیں یا بند رہیں بجلی یہ لیں یا نہ لیں انہوں نے ان کو پیسے پیڈ کرنے ہیں. اور آپ کو ایک اور حیرت ہوگی یہ پلانٹ تقریباً کوئی 40-42 پلانٹ ہیں ٹوٹل جو بجلی بنا رہے ہیں. گورنمنٹ ان کو تیل دیتی ہے. یہ بھائی ان کو بجلی صرف بنا کے دیتے ہیں لیبر سے اور انہوں نے 3 سے 4 ارب روپیہ اپنا پر پلانٹ انویسٹ کیا ہے. 3 سے 4 ارب روپیہ ایک بندے نے پر پلانٹ انویسٹ کیا ہے. حکومت باقی ان کو تیل بھی دے رہی ہے باقی چیزیں بھی دے رہی ہے سارا کچھ لائنیں بھی لگا کے دی ہیں اور اس کے بعد 15% میں نے جو بات کر رہا تھا 15% ان کو مارجن بھی دیا. اب جس بندے نے 3 ارب روپے اس میں انویسٹ کیا ہے تو 15% مارجن کے حساب سے اس کے جو ساری چیز تھی وہ واپس آنی تھی 6 سالوں میں کم و بیش 6-7 سالوں میں اس کی انویسٹمنٹ واپس ہونی تھی مارجن سے. اور یار اس میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 1-2 سال کے اندر ہی سارا پیسہ واپس کھینچ لیا. اتنی کرپشن کی انہوں نے 1-2 سال کے اندر ہی پیسہ واپس انہوں نے مطلب 30-32-35% پرافٹ لیا. ہمارے اداروں کے ساتھ مل کے جھوٹ بولا تیل کی کنزپشن کو غلط بتایا. مثال اور تیل وہ جلاتے تھے 5 روپے کا بتاتے تھے 10 روپے کا کہ بجلی وہ بنی ہے 5 روپے کے تیل سے انہوں نے بتائی کہ 10 روپے کے تیل سے بنی ہے. اس مد میں بھی انہوں نے لوٹ مار کی ٹکا کے. اب ایک کمیشن ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کمپٹیشن کمیشن. انہوں نے اس ماجرے کو کمپٹیشن کمیشن میں نہیں بھیجا
کہ بندہ وہاں جا کے چیک ہی کر لے کہ یار یہ چیز کتنے میں بن رہی ہے اور کتنے میں آگے دینی چاہیے. سمپل ساری بات ہے, اتنے میگا واٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں, اس پہ اتنی آئل کنزمپشن آئے گی. یہ ہاں, لیکن اب دیکھو آپ نے سوال کیا کہ 33,000 میگا واٹ ہماری ضرورت ہے اور آگے سردی میں یہ رہ جائے گی 8-9,000 میگا واٹ. جو باقی 20,000 یا 23-24,000 میگا واٹ ہے اس کے پیسے انہوں نے اسی طرح ہی لینے ہیں, اور انہوں نے پلے سے دینے ہیں. کن کو؟ اپنے ہی بندوں کو. صاف ظاہر کچھ نہ کچھ ان کو بھی دیتے ہی ہوئیں گے نا یار. ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا, اس کمیشن کے اوپر کروڑوں روپے خرچہ آیا. کمیشن نے ان کی رپورٹ بنا کے دی کہ یار یہ سینکڑوں ارب کھا گئے ہیں, نجائز ہو گئی, سینکڑوں ارب روپے کا پروفٹ انہوں نے نجائز کمایا. اس کے بعد عمران خان صاحب ٹھوس ہو کے بیٹھ گئے. یار عمران خان صاحب اس سے 1000 درجے بہتر تھا کہ آپ حکومت ریزائن کرتے اور ریزائن کر کے گھر چلے جاتے, اپنا شوکت خانم چلاتے, اپنی نمل یونیورسٹی چلاتے, کوئی اور جو چھوٹے موٹے کام آپ نے کر رکھے تھے وہ کرتے اور عزت سے مر جاتے. آپ نے قوم کو جو چونا لگایا ہے نا, قوم کو, یہ قوم آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گی. جو آپ نے کوئی تھوڑا بہت اچھا کیا تھا نا, آپ نے اس میں بھی پانی پھیر لیا. اس کی وجہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کس مجبوری کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے ان کو پکڑنے سے ملک میں ایک بھونچال آئے گا, پرابلم بنیں گے, لیکن پکڑنا تو چاہیے تھا. قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی, قوم نے آپ کو اسی وجہ سے سپورٹ کیا تھا, قوم نے آپ کو اسی وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ شاید غریب کا بھلا ہو جائے. آپ کو ووٹ دیا ہی غریبوں نے تھا. ہاں صاحب, عمران خان نے کہا تھا نہ ڈروں گا نہ جھکوں گا. کیا عمران خان صاحب یہ 14,000 ارب روپے کے مافیا کے آگے جھک گئے؟ جھکنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے, سجدہ ریز ہو گئے. اور سجدہ بھی ایسا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس سجدے کو لوگ یاد رکھیں گے کہ یار کسی نے سجدہ کیا تھا کسی کے آگے اور بڑا ٹکا کے سجدہ کیا تھا. میں اب ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہ رہا جو حشر ہو رہے ہیں ملک کے ساتھ, یہ جیسے DGISI والا معاملہ اور یہ سارے معاملات. اور بھائی قانون تم نے جو بنوانے ہوتے ہیں وہ تم 2 دن میں بنوا لیتے ہو. اس گینگ کے بارے میں تم کوئی قانون نہیں پاس کر سکے مل بیٹھ کے کہ یار یہ قانون اگر غلط بن گیا ہے, یہ معاہدہ غلط ہو گیا ہے, تو اس کے بارے میں بندہ مل بیٹھ کے اس معاہدے کو کوئی رینیو کر لے, اس کو دوبارہ وزٹ کر لے. اور حیرت کی بات ہے کہ یہ ڈالر میں معاہدہ ہے. ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ڈالر آئے دن اوپر جائے گا اور معاملات اسی طرح بنتے رہیں گے اور ہم اس قوم کو لوٹتے رہیں گے, اور جس کو بھی سمجھ آیا اس نے ٹکا کے لوٹا. تو انہوں نے جو ہے نا وہ خود اپنی مرضی سے کہا کہ بھائی لوٹو, ہمیں ٹکا کے لوٹو. خود کشکول ان کے سامنے کر دیا کہ لو جناب یہ بھرا پڑا ہے پہلے سے ہی, ہم مانگ کے لائے ہیں آپ کے لیے, عوام کے لیے نہیں, آپ کے لیے. آپ اس میں سے جو اٹھانا چاہتے ہو آپ اچھے طریقے سے اٹھاؤ اور جتنا لوٹ سکتے ہو ٹکا کے لوٹو. اگر ملک کا 45,000 ارب روپیہ قرضہ ہے نا آج, تو اس میں سے میں نے آپ سے کہا کہ 14,000 ارب ان لوگوں کی وجہ سے اس عوام پہ قرضہ چڑھا ہے, IPPs کی وجہ سے. یہ اتنے بڑے بڑے اسکینڈل, کہاں گئی ایجنسیاں, کہاں گئی نیب, کہاں گئے FIA, کہاں گئے باقی ادارے جنہوں نے ان کو پکڑنا تھا. وہ بات ہے نا کہ نگی چادر تان کے سو گئے تے مالک چور پہچان کے سو گئے. سیم وہی صورتحال ہے. پتہ چل گیا اس کو, یہ اس نے پہچان لیا ہے, لیکن بس وہی بات ہے کہ نگی چادر تان کے سو گئے. ہاں صاحب, ایک آخری سوال اب آپ سے ہوگا کہ یہ وے فارورڈ کیا ہے, اس سے کیسے باہر نکلیں آپ؟ جب تک ریئل پاکستانیوں کی حکومت نہیں نہ آتی ہے اس ملک میں, جو پرو پاکستانی ہو, جو نظریاتی پاکستانی ہو, جو پاکستان بننے کی کاز کو سمجھتا ہو کہ پاکستان بنا کیوں تھا, اس عوام نے لاکھوں لوگ اپنے کیوں مروائے تھے, اتنی بڑی ہجرت کرنے کا مقصد کیا تھا, جب تک لوگ اس کاز کو پہچانتے نہیں اس وقت تک آپ کی ان سے جان نہیں چھوٹ سکتی. یہ پکی بات ہے. اس لیے ہم تو اپنے دوستوں کو, اپنے پاکستانی بھائیوں کو
اپنے کسان مزدور بھائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنیں۔ یہ ایک وہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے جس میں صرف کسان مزدور ہی آئے گا اور کسان مزدور ہی اس کو لے کے آگے چلے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ملک کی سرحدوں کو بھی، جو ہماری جغرافیائی سرحدیں ہیں اور ان سے بھی بڑی سرحدیں جو ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کی حفاظت کریں گے اور اپنے ملک کی فورس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اس چیز کو قیام امن میں لائیں گے جس سے عوام، کسان مزدور ایک ایسی ترقی کی راہ پہ چلے گا کہ وہ خود اپنا فیصلہ خود کرے گا کہ مجھے اپنی منزل کی کون سی تلاش تھی اور مجھے کتنی دیر پہلے یہاں آنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں اور ہمارے پروگرام کو زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔